बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर नवाज खान सीरीज़ के सिलसिले की एक कहानी बुरी औरत, जिसके मुसन्निफ हैं ताहिर जावेद मुग़ल, और ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ये वाक़या सियालकोट शहर का है। उन दिनों मैं सब इंस्पेक्टर था। एक रोज़ मुखबरी हुई कि थाने से कोई 1.5 किलोमीटर दूर नूरी स्ट्रीट में एक शख्स जुआ खाना चला रहा है। ये इत्तला एक गुमनाम ख़त के ज़रिए मिली थी। मैंने अपने हवालदार को उस इत्तला की तस्दीक के लिए भेजा। वो पूरे 2 रोज़ टो लगाता रहा। आखिर उसने आकर बताया कि इत्तला 100% दुरुस्त है। वाहिदी नामी एक शख्स ने हलवे पूड़ी की दुकान के नीचे एक तय खाने में ये कुमार खाना खोल रखा है। रात 8:30 बजे के बाद यहाँ जुआरी इकट्ठे हो जाते हैं और खूब जुआ होता है। मैंने उसी रोज़ एक मुख्तसर छापा मार पार्टी तरतीब दी और करीबन 10 बजे हलवे पूड़ी की दुकान पर छापा मारा। ये दरअसल मिठाई की दुकान थी। वाहिदी स्वीट मार्ट का बोर्ड लगा हुआ था। दुकान के पीछे चंद कुर्सियां और मेज़ रखे हुए थे। उन पर बैठकर लोग नाश्ता वगैरह करते होंगे। उस वक्त भी एक शख्स बैठा चमचे से गुलाब जामुन खा रहा था। दुकानदार एक 10-15 साला लड़का था। पुलिस को देखते ही वो इस कदर घबराया कि गद्दी से उठकर दौड़ लगा दी। दुकान के सामने से गुजरकर हम बगली गली में आ गए। यहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा था। लकड़ी के तख्तों की जगह कनस्तरों की चादर लगी हुई थी। दरवाज़ा तोड़कर हम अंदर घुसे और एक जीना तय करके तहखाने में पहुंच गए। तहखाना सिगरेटों के धुओं से भरा हुआ था। 8-10 मेज़ों पर 20-25 बंदे बैठे जुआ खेल रहे थे। किसी मेज़ पर शराब की बोतल भी दिखाई दे रही थी। हमें देखकर जवारियों का वही हाल हुआ जो होना चाहिए था। वो बौखलाहट में बुरी तरह नाच कर रह गए। खबरदार, मैंने बुलंद आवाज से कहा, कोई हिला तो मैं शूट कर दूंगा। मेरे हाथ में 32 बोर का रिवॉल्वर था। मेरे 3 राइफल मैन भी बंदूकें ताने खड़े थे। वाहिदी नामी शख्स एक काउंटर के पीछे आंखें फाड़े हमें देख रहा था। फिर उसने फुर्ती का मुजाहरा किया और अचानक हाथ बढ़ाकर मेन स्विच बंद कर दिया। तहखाना तारीकी में डूब गया। उसकी चाल कामयाब रही। जुआरी कुर्सियां और मेज उल्टाते मुख्तलिफ अतराफ में भागे। हमने 8-10 को पकड़ लिया, लेकिन बाकी बच निकलने में कामयाब हो गए। बाद अज़ां पता चला कि तहखाने का एक दरवाज़ा और भी था। बहरहाल पकड़े जाने वालों में अड्डे का मालिक वाहिदी भी शामिल था और हमें सबसे ज़्यादा उसी की ज़रूरत थी। वो 24-25 साला नौजवान था। रंग साफ, छाती चौड़ी और चेहरा भारी मूछों की वजह से काफ़ी सख्त लगता था। किसी वक्त ये शख्स पहलवानी भी करता रहा था, मगर अब काले धंधों में पड़ गया था। थाने लाकर उसे फेंटी लगाई गई तो उसने एतराफ़ कर लिया कि जुए खाने के अलावा वो अपने ग्राहकों को अफीम, शराब वगैरह भी मुहैया करता है। अगले रोज़ अदालत में पेश करके मैंने उसका 7 रोज़ा रिमांड ले लिया। रिमांड ख़त्म हुआ तो उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उस रोज़ मुझे छुट्टी थी। मैं अपने रिहायशी क्वार्टर की छत पर बैठा धूप सेंक रहा था कि मेरे घरेलू मुलाजिम बाबा दीना ने इत्तला दी कि कोई बुर्का पोश औरत मुझसे मिलना चाहती है। मैंने छत की मुंडेर से सर निकाल कर देखा। टोपी वाले देसी बुर्के में कोई औरत झुकी हुई खड़ी थी। उम्र रसीदा लगती थी। मैंने बाबे दीने से कहा कि उसे बैठक में बिठाओ। थोड़ी देर बाद गरम चादर में बुक्कल मारकर मैं भी बैठक में चला गया। मुझे देखकर औरत ने बुर्का उलट दिया। मैं देखकर हैरान हुआ कि वो एक जवान खूबसूरत औरत है। उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 26 साल रही होगी। तीखे नकूश, लंबी गर्दन और नाक में लौंग चमक रहा था। या तो वो वाकई खूबसूरत थी या फिर देसी बुर्के से निकलने की वजह से इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा परेशानियों की आमाजगा बना हुआ था। मैं समझ गया कि वो कोई मसला लेकर आई है। हाँ बीबी, क्या बात है? मैंने पूछा। उसने झिझक कर बाबे दीने की तरफ देखा। मैंने बाबे को इशारा किया कि वो बाहर चला जाए।
بابا چلا گیا تو عورت نے سر جھکایا اور اچانک اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں نے کہا، بی بی مسئلہ کیا ہے؟ اس طرح رونے سے مجھے الہام نہیں ہو جائے گا۔ وہ بولی، جی میں واحدی کی بیوی ہوں۔ اس کی آواز میں بڑا زبردست لوچ پایا جاتا تھا۔ او اچھا، میرے منہ سے نکلا۔ اب سارا معاملہ میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ پکڑے جانے والوں کے والی وارث اسی طرح بھاگ دوڑ کیا ہی کرتے ہیں۔ کوئی رشوت پیش کرتا ہے، کوئی سفارش لاتا ہے، کوئی ذاتی تعلقات کا واسطہ دینے آ جاتا ہے۔ ہاں، جب کوئی اکیلی خوبصورت لڑکی اس طرح آتی ہے تو وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ہاں بی بی، میں کیا سیوا کر سکتا ہوں؟ میرے خشک لہجے پر اس نے پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں اکیلی عورت ذات ہوں جی، کوئی بال بچہ ہے، نہ کوئی آگے پیچھے ہے، اب کہاں جاؤں؟ جو دیکھتا ہے بری نظر سے دیکھتا ہے۔ شوہر کے بعد کوئی سہارا نہیں۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، مجھ بے سہارا پر رحم کریں۔ میں نے کہا، بی بی میں تو ایک ادنا سا ملازم ہوں، وہی کرتا ہوں جو قانون مجھے کہتا ہے۔ تیرے شوہر نے جرم کیا ہے، اسے پکڑا ہی جانا تھا۔ میں نہ پکڑتا تو جو میری جگہ ہوتا وہ پکڑ لیتا۔ وہ بے قصور ہے جی، برے یاروں کے کہنے میں آ گیا تھا۔ بی بی، قصوروار ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ مجھے نہیں، عدالت کو کرنا ہے۔ اگر وہ گناہگار نہیں تو چھوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ تم کو اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ بڑی غلط بات کی تم نے۔ وہ ایک بار پھر آنسو بہانے لگی اور مجھے مجبور کرنے لگی کہ میں اس کے لیے کچھ کروں۔ بہت مشکل سے سمجھا بجھا کر اور ڈانٹ ڈپٹ کر میں نے اسے واپس بھیج دیا۔ مجھے امید تھی کہ اب وہ دوبارہ نہیں آئے گی، لیکن یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ 5-6 دن بعد وہ ایک روز پھر آن دھمکی۔ میں تھانے سے آیا تو بابے دینے نے بتایا کہ وہ سفید برقعے والی عورت پھر آئی بیٹھی ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ پہلے تو مجھے غصہ آیا، جی چاہا کہ کھینچ کر باہر نکال دوں، مگر پھر دل پر جبر کر کے اس کے پاس جا بیٹھا۔ ہاں جی، اب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ آج اس نے برقع اتار کر کندھوں پر ڈالا ہوا تھا اور ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے ٹکائے چارپائی پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھا تو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکیوں سے رونے لگی۔ میرے بار بار پوچھنے پر اس نے بتایا کہ رات کوئی دھم سے اس کے صحن میں آن کودا۔ پہلے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، پھر کھڑکی کو دھکا دے کر اس کی کنڈی گرا دی اور اندر چلا آیا۔ وہ دہشت سے گنگ ہو کر رہ گئی۔ اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھا پائی کرنے لگا، لیکن پھر اس نے خود کو چھڑا لیا اور زور زور سے چیخنے لگی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور کھڑکی سے کود کر بھاگ گیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنا کندھا دکھایا، قمیض پھٹی ہوئی تھی اور سفید دودیا بازو کوہنی تک نظر آ رہی تھی۔ وہ بولی، بڑے سخت ہاتھ تھے جی اس کے، میرا سارا جسم نیلو نیل کر دیا۔ مجھے بڑی گندی گالیاں دی اور دھمکیاں دیں کہ وہ پھر آئے گا اور مجھے چھوڑے گا نہیں۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ عورت کا انداز مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ اب اتنا بھی بدھو نہیں تھا میں۔ وہ بہانے بہانے سے میرے جذبات ابھار رہی تھی۔ اپنا اریاں کندھا دکھا کر اور مرچ مسالے لگا کر بات بتانے سے وہ ایک خاص مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یکدم ہی اندازہ ہوا کہ وہ بڑی پہنچی ہوئی عورت ہے۔ اس کی اصلیت جاننے کے لیے میں بھی انجان بن گیا۔ اس کے اریاں کندھے پر نظریں جمائے ہوئے میں نے کہا، ہاں یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو پہچانا نہیں؟ کہاں جی، وہ آنسو پونچھتی ہوئی بولی۔ اس نے چہرہ پگڑی میں چھپا رکھا تھا، بڑا لمبا چوڑا گنڈا تھا جی، کندھے سے پستول بھی لٹک رہا تھا۔ اب پھر کیا کیا جائے؟ میری تو جی ہمت نہیں کہ آج رات پھر اکیلی رہوں۔ سری نگر میں میرا ایک چاچا رہتا ہے، سوچتی ہوں اس کے پاس چلی جاؤں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اب کہاں جاؤ گی؟ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ آج کی رات یہیں پڑا رہنے دیں تو مہربانی ہوگی۔ اگر نکال دیں گے تو آپ کے دروازے پر بیٹھی رہوں گی۔ وہ پکا مجھے الو کا پٹھا سمجھ رہی تھی۔ میں نے لگاوٹ سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، ادھر ہی سو رہو، میں بابے دینے کو کہتا ہوں، وہ باہر برآمدے میں چارپائی ڈال لے گا۔ وہ سمجھ گئی کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ اپنے اریاں کندھے پر سے جان بوجھ کر اوڑھنی کھسکا کر بولی، جیسے آپ کی مرضی۔ ویسے کیا؟ ویسے آپ میرے قریب ہوتے تو زیادہ تسلی رہتی۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ سیدھی سیدھی باتوں پر آ گئی ہے۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں سو جاؤں گا برآمدے میں۔
اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرا گئی۔ ایک ادا سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹ کر بولی، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے جی، آپ چاہیں تو واحدی بچ سکتا ہے۔ میں نے کہا کیس تو بڑا بگڑ چکا ہے، لیکن کیا جی؟ اس نے ماہرانہ جنبش سے اوڑھنی سر سے ڈھلکا دی۔ اس کے لمبے بال اور جسمانی خد و خال نمایاں ہو گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا، وہ چکرا کر رہ گئی۔ اٹھو یہاں سے، میں نے کڑک کر کہا۔ وہ بوکھلا کر میرا منہ دیکھنے لگی۔ اٹھو، میں دوبارہ گر جا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت اور بیگانگی نظر آنے لگی۔ میں نے انگلی سے اشارہ کیا، وہ ہے باہر کا دروازہ، اور خبردار آئندہ یہ دروازہ پار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک لفظ زبان سے نہیں کہا، جھلائے ہوئے انداز میں اپنا برقع اٹھایا اور اسے پہنتے پہنتے تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ پھر اس واقعے کو قریباً 1.5 سال گزر گیا۔ میری تبدیلی پسرور کے ایک مضافاتی تھانے میں ہو چکی تھی۔ ان دنوں میں رسہ گیروں کے ایک گروہ کا قلعہ کما کرنے میں مصروف تھا۔ ایک روز نارووال کے تھانے کا ایک سب انسپکٹر محمد نواز میرے پاس آیا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، استاد لنگڑ کو جانتے ہو؟ میں نے ذہن پر زور دیا اور کوئی ایسا بیہودہ نام یاد نہیں آیا۔ کہنے لگا، یہ بڑا چھٹا ہوا بدماش ہے، کچھ ہی روز پہلے جیل سے رہا ہوا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ محمد نواز بولا، یار مجھے لگتا ہے یہ شخص تیرے پیچھے ہے۔ میرے پیچھے کیوں ہے؟ نواز نے گہری سانس لی۔ میرا خیال ہے کہ ناموں کی گڑبڑ ہو گئی ہے، تیرا نام بھی نواز ہے اور میرا بھی، دونوں سب انسپکٹر ہیں۔ یہ میرے سر پر پٹی دیکھ رہے ہو نا، یہ اسی چکر میں بندھی ہے۔ مجھے یہ معاملہ کچھ پر اسرار محسوس ہوا۔ میں نے کہا، تفصیل سے بتا، بات کیا ہے؟ وہ بولا، پرسوں کی بات ہے، شام کو میری بیوی نے بتایا کہ گھر کے سامنے ہرے صافے والا ایک مشکوک سا آدمی گھومتا رہتا ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی اور شلوار قمیص پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس بات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اسی رات یعنی پرسوں رات میرے کان میں درد شروع ہو گیا اور میں دیر تک جاگتا رہا۔ وہ کوئی 11 ساڑھے 11 کا وقت تھا جب برآمدے کی طرف سے آہٹ سنائی دی۔ میں نے سوچا پولیس والے کے گھر چور کا کیا کام، کوئی بلی وغیرہ ہوگی، مگر تھوڑی دیر میں مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ لالٹین لے کر برآمدے میں آیا تو ایک شخص ستون کے پیچھے کھڑا نظر آیا۔ جو ہی میں نے لالٹین اونچی کی، وہ تڑپ کر سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں دیسی ساخت کا ایک پستول تھا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جیسے ہی اس نے میرا چہرہ دیکھا، حیران سا رہ گیا۔ پستول سیدھا کرنے کے بجائے اس نے رخ موڑا اور بیرونی دروازے کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے اسے للکارا اور لالٹین نیچے رکھ کر اس کا پیچھا کیا۔ بدبختی سے میری چادر میرے پاؤں کے نیچے آ گئی اور اوندھے منہ گر کر میرا سر پھٹ گیا۔ اس نے تیزی سے دیوار پھاندی اور بھاگ نکلا۔ مجھے اس شخص پر بڑا طیش تھا۔ کل صبح سویرے میں نے کچے صحن سے اس کا کھرا اٹھوایا اور اپنے ASI کو تفتیش پر لگا دیا۔ اس شخص کا ہرا صافہ بھی ہمارے صحن میں ہی رہ گیا تھا۔ یہ صافہ دیکھ کر میرے تھانے کا ایک سنتری چونک گیا۔ اس نے بتایا کہ صافے والا شخص کل صبح سویرے تھانے کے پاس گھوم رہا تھا۔ اس نے سنتری سے پوچھا کہ تھانے دار صاحب کتنے بجے آتے ہیں؟ پھر پوچھنے لگا کہ یہ وہی نواز صاحب ہیں جو اس سے پہلے سیالکوٹ کے فلاں تھانے میں کام کرتے رہے ہیں۔ سنتری کو صحیح طرح پتہ نہیں تھا۔ اس نے ہوں ہاں میں جواب دے دیا۔ بعد میں یہی شخص ایک چائے خانے پر بھی پہنچا۔ یہ چائے خانہ تھانے کے بالکل سامنے واقع ہے۔ چائے خانے کے مالک سے بھی اس نے میرے بارے میں سن گن لی۔ اس شخص نے اسے پہچان لیا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ استاد لنگڑ تھا۔ محمد نواز نے سگریٹ سلگا کر ایک گہرا کش لیا اور بولا، کل مجھے یاد آیا کہ تمہیں بھی عام طور پر نواز ہی کہا جاتا ہے اور تم اس سے پہلے سیالکوٹ میں کام بھی کر چکے ہو۔ پھر مجھے رات کا منظر یاد آیا جب وہ اچکا میری شکل دیکھ کر دیکھتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلا تھا۔ مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ شخص تمہارے ہی پیچھے ہے۔ آج میں اسپیشل اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہیں خبردار کر سکوں۔ محمد نواز کی بات پوری طرح میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں نے بہت غور کیا مگر استاد لنگڑ نام کا کوئی شخص ذہن میں نہیں آیا۔ ہو سکتا تھا میرے دوست سب انسپکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی تیسرا نواز بھی ہو۔ بہرحال میں نے سب انسپکٹر کا شکریہ ادا کیا اور اسے کھانا وانا کھلا کر واپس بھیج دیا۔
اگلے ہی روز مجھے ایک کیس کے سلسلے میں امرتسر جانا پڑ گیا۔ وہاں سے 1 ہفتے بعد واپسی ہوئی۔ واپس آیا ہی تھا کہ ساتھ والے گاؤں میں پانی توڑنے کے معمولی جھگڑے پر دوہرے قتل کی واردات ہو گئی۔ 2-3 روز اس سلسلے میں مصروف رہا، کسی اور طرف خیال ہی نہیں گیا۔ وہ ایک ٹھنڈی ٹھار رات تھی۔ میں دن بھر کا تھکا ہارا گھر گیا اور جاتے ساتھ ہی لحاف میں پڑ کر سو گیا۔ نہ جانے وہ کون سا پہر تھا، اچانک کسی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے مٹی کے تیل کی تیز بو آئی۔ پہلے تو میں سمجھا شاید کسی وجہ سے لالٹین الٹ گئی ہے، لیکن چارپائی کے نیچے دیکھا تو لالٹین اپنی جگہ پر تھی اور اس کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے بابے دینے کی تیز چیخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی سرخ روشنی نظر آئی۔ آگ میرے ذہن نے پکار کر کہا۔ میں نے لحاف پرے پھینکا اور چپل گھسیٹ کر برآمدے میں آ گیا۔ بھک بھک کی خوفناک آوازیں آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے برآمدے کی چھت نے آگ پکڑ لی۔ یہ ایک چھوٹا سا رہائشی کوارٹر تھا، ایک کمرہ، ایک باورچی خانہ اور ایک سٹور جسے بابا دینا سونے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ یہ سٹور اب دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ آگ برآمدے سے گزر کر کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ چھتیں سرکنڈوں کی تھیں اور تڑ تڑ کی آوازوں سے جل رہی تھیں۔ ہر طرف چنگاریاں سی اڑ رہی تھیں۔ دھوئیں نے جیسے میرے پھیپڑوں میں تیز خنجر اتار دیے۔ میں نے بری طرح کھانستے ہوئے بابے دینے کو آواز دی۔ وہ گرتا پڑتا برآمدے کے مشرقی کونے کی طرف جا رہا تھا۔ ایک کونے سے ٹیں ٹیں کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ یہ دراصل بابے دینے کا پالتو طوطا تھا۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ طوطے کے پنجرے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ یہ اس کی بے وقوفی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوندھے منہ دھڑام سے ایک مٹکے پر گرا اور اسے توڑتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ میں نے لپک کر دبلے پتلے بابے کو گود میں اٹھایا اور آگ کے گھیرے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ جلتے ہوئے دروازے کو پھاند کر میں جوں ہی گلی میں پہنچا، ایک ساتھ 2 دھماکے ہوئے اور 2 گولیاں سنسناتی ہوئی میرے سر پر سے گزر گئیں۔ بے اختیار میں پہلو کے بل گرا۔ صرف 3 گز کی دوری پر مجھے ایک لمبا تڑنگا شخص نظر آیا۔ اس کے چہرے پر منڈاسا تھا۔ وہ اپنے پستول والے ہاتھ کو جھٹک رہا تھا۔ شاید گولی نال میں پھنس گئی تھی۔ یہ لمحے میرے لیے قیمتی تھے۔ اس سے پہلے کہ پستول والے کے عقب سے برآمد ہونے والا اپنی کاربین میری طرف سیدھی کرتا، میں اپنی ٹانگوں کی پوری قوت استعمال کر کے بھاگا اور پستول والے پر جا پڑا۔ کاربین والا بھی پستول والے کے پیچھے تھا، اس لیے وہ بھی ساتھ ہی گرا۔ گاؤں والے بھاگ بھاگ کر گھروں سے نکل رہے تھے۔ انہوں نے جب مجھے 2 افراد سے گتھم گتھا دیکھا تو میری مدد کو آگے بڑھے۔ کاربین والے کو 2 نوجوانوں نے گھیر لیا۔ ان کے ایک تیسرے ساتھی نے بھاگنے کی کوشش کی تو لوگ اس کے پیچھے بھاگے۔ ریوالور والا ابھی تک مجھ سے لپٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں خاصی قوت تھی، لگتا تھا وہ بے پناہ طیش میں ہے۔ طیش مجھے بھی کم نہیں تھا۔ میں نے پورے زور سے کلائی مروڑ کر پستول اس کے ہاتھ سے چھڑا دیا اور اوپر تلے کئی ٹکریں اس کی ناک پر ماریں۔ جوں ہی میری کمر پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی، میں نے پیچھے ہٹ کر ایک زوردار گھٹنا اس کے پیٹ میں رسید کیا اور دایاں ہاتھ گھما کر اس کے جبڑے پر مارنا چاہا۔ اس نے کچھ مزید جھک کر یہ وار بچا لیا اور جھکے جھکے میری ٹانگ پکڑ لی، لیکن اس سے پہلے ہی میرا بایاں گھٹنا کام کر گیا۔ اس کے جبڑے پر ایک زوردار چوٹ لگی اور وہ ڈکارتا ہوا آگ کے بالکل پاس جا گرا۔ میں نے اس کے سینے پر چڑھ کر اسے بے بس کر دیا۔ میرے دیہاتی کوارٹر کو آگ لگانے والے کل 3 افراد تھے۔ ان میں سے ایک بھاگ گیا اور 2 اپنے اسلحے سمیت پکڑے گئے۔ لوگوں نے ان دونوں کو بری طرح مارا۔ اگر میں بچاؤ نہ کرتا تو شاید اسی جگہ ان کا قصہ تمام ہو جاتا۔ لوگوں نے قریبی جوہڑ سے پانی لے لے کر آگ بجھانے کی سر توڑ کوشش کی، پھر بھی چھوٹے سے کوارٹر کا نصف حصہ جل کر راکھ ہو گیا۔ کوارٹر میں میرا کوئی زیادہ سامان نہیں تھا، 2 چارپائیاں، ایک صندوق اور روزمرہ استعمال کی کچھ چیزیں، لیکن ایک نقصان کا بے حد افسوس ہوا۔ بابے دینو کا پالتو طوطا پنجرے میں ہی پھڑک پھڑک کر کوئلہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ میں نے چند مرغیاں پال رکھی تھیں، وہ بھی جل گئیں۔ دونوں گرفتار شدگان کو رات ہی تھانے پہنچا دیا گیا تھا۔ صبح سویرے ان سے ملاقات ہوئی۔ رات لڑائی کے دوران پستول والے کا صافہ کھل گیا تھا اور مجھے
اس کی شکل کچھ جانی پہچانی لگی تھی۔ صبح تھانے آ کر غور سے دیکھا تو کچھ یاد آنے لگا۔ اس شخص سے سیالکوٹ میں کہیں ملاقات ہوئی تھی۔ اتنے میں میرے ASI نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نواز صاحب، یہی استاد لنگڑ ہے۔ 1.5 سال جیل کاٹ کر آیا ہے۔ وہاں جیل میں بڑا ادھم مچا رکھا تھا اس نے۔ مجھے اپنے دوست سب انسپیکٹر کی کہی ہوئی ساری باتیں یاد آ گئیں۔ اس کا مطلب تھا اس کی اطلاع درست تھی۔ میں نے اپنی نظریں استاد لنگڑ کے چہرے پر جما دیں۔ چوڑی پیشانی، تھوڑی سی پھولی ہوئی ناک، جلتی ہوئی بادامی آنکھیں اور گھنی داڑھی۔ اچانک مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے استاد لنگڑ کو پہچان لیا۔ وہ واحدی تھا، وہی جسے میں نے جوا خانہ چلانے کے الزام میں پکڑا تھا اور جس کی بیوی نے بعد میں مجھے الٹی پٹی پڑھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف انگلی اٹھائی، تم واحد علی عرف واحدی ہونا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور نفرت سے زمین پر تھوک دیا۔ مجھے اس کے انداز پر بے پناہ طیش آیا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک زور کا تھپڑ اس کے منہ پر جمایا۔ اس کا اوپری ہونٹ پھٹ گیا اور خون بہہ نکلا۔ وہ چیخا، مار لے مجھے، میں تیرے بس میں ہوں، لیکن قسم خدا کی تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بوٹی کر دوں گا تیری اور چیل کووں کو کھلاؤں گا۔ اگر نہ کھلاؤں تو واحدی میرا نام نہیں۔ وہ سخت تپا ہوا تھا۔ میں نے فالتو عملے کو باہر بھیج دیا اور اکیلے میں اس سے پوچھ گچھ شروع کی۔ میرے ساتھ صرف ASI فرزند علی تھا۔ مجرم کے دونوں ہاتھ الٹی ہتھ کڑی میں تھے اور وہ سٹول پر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، ہاں اب ذرا کھل کر بتا، کیا بدماشی ہے یہ؟ کیوں آگ لگائی ہے؟ وہ دانت پیس کر بولا، اس کا جواب اپنے آپ سے پوچھ کتے۔ میرا خون کھول اٹھا۔ کبھی کبھی تحمل سے کام لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے صبر کا گھونٹ بھرا اور کہا، کتے تو بھی ذرا اپنی زبان سنبھال۔ اگر تیری پوچھل پر کسی کا پیر آ گیا ہے تو اس کا نام بتا، کوئی تو وجہ ہوگی تیرے باولے ہونے کی۔ اس نے بے تحاشا گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ میں نے اور ASI نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح کچھ بتانے پر تیار ہو جائے، لیکن ناکامی ہوئی۔ اس نے جیسے کچھ نہ بکنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ میں نے مجبوراً اسے حوالدار کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے گھسیٹ کر حوالات میں لے گیا اور اچھی خاصی پھینٹی لگائی۔ وہ مار کھاتا رہا اور چلاتا رہا۔ اس کی ہٹ دھرمی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں نے اپنے ASI سے کہا، اس کا نام تو واحدی ہے، میں نے خود اسے جوا خانہ چلانے کے الزام میں جیل بھجوایا تھا، یہ استاد لنگڑ کیسے بن گیا؟ ASI نے کہا، جیل میں اس نے ایک نمبردار قیدی سے جھگڑا کیا تھا۔ نمبردار قیدی نے لاٹھیاں مار مار کر اس کی ٹانگ توڑ دی۔ یہ 7-8 مہینے لنگڑا کر چلتا رہا۔ اسی وجہ سے اس کا نام استاد لنگڑ پڑ گیا۔ اب ٹانگ تو ٹھیک ہو گئی ہے مگر نام بگڑ چکا ہے۔ میں نے کہا، نام کے ساتھ ساتھ حرامزادہ خود بھی بگڑ چکا ہے، اچھا خاصا بدماش ہو گیا ہے اب تو۔ دوپہر کے بعد میں نے حوالات میں جا کر دیکھا، حوالدار نے اس کی ٹھیک ٹھاک مرمت کی تھی، اور کچھ نہیں تو طوطے اور مرغیوں کے جلنے کا بدلہ تو لے ہی لیا تھا، مگر اس کی اکڑ فوں برقرار تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دیکھو واحدی، تو نے کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں کیا۔ ایک سرکاری اہلکار کے گھر کو آگ لگائی ہے اور اسے قتل کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ یہ جرم تجھے پھانسی کے تختے پر بھی لے جا سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تو کسی زبردست غلط فہمی کا شکار ہے۔ کیا تجھے تیری عورت نے کچھ کہا ہے؟ وہ خونی لہجے میں غرایا، مت نام لے اپنی ناپاک زبان سے اس شریف عورت کا۔ تو نے اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، خود کو کتے کی موت مارا ہے۔ میں تیرا وہ حشر کروں گا۔ اس کی آواز بیٹھ گئی اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ مجھے دھمکیاں بھی دے رہا تھا۔ اچانک ہی نہ جانے کیوں مجھے اس سفاک شخص پر بے پناہ ترس آیا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ اسے اس کی عیار عورت نے ایک خطرناک چکر میں الجھا دیا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور بیٹھی ہوئی آواز میں چیخ رہا تھا، تو نے میری بیوی کی بے بسی سے فائدہ اٹھایا، مجھے چھڑانے کے بدلے اسے بے آبرو کیا۔ تو انسان نہیں، شیطان ہے۔ تیرے جیسے درندے کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں تجھے قبر میں پہنچا دوں گا۔ میں جتنا بھی حیران ہوتا کم تھا۔ نہ جانے اس ففے کٹنی نے کیسے کیسے شوہر کے کان بھرے تھے۔ وہ آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ شکر تھا کہ چیخ چیخ کر اس کا گلا پہلے ہی بیٹھ چکا تھا، ورنہ اس کی پاٹ دار آواز میری بدنامی کا اشتہار پورے تھانے میں لگا دیتی۔ سنا تو بہت دفعہ تھا، لیکن زندگی میں پہلی بار تجربہ ہوا
کہ بری عورت اگر برائی پر اتر آئے تو کس قدر خطرناک ہو جاتی ہے۔ جب چیخ چیخ کر واحدی کی آواز بالکل ہی بیٹھ گئی اور وہ نڈھال ہو گیا تو میں نے حوالدار کو بلایا اور اسے کہا کہ ملزم کی الٹی ہتھ کڑی کھول دے۔ حوالدار نے پہلے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر ہدایت پر عمل کیا۔ ہتھ کڑی کھول کر وہ باہر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے واحدی سے کہا کہ وہ اٹھ کر کرسی پر بیٹھ جائے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اگر تمہارے دل میں کوئی حسرت ہے تو اب بھی نکال سکتے ہو۔ میں باندھ کر مارنے والا تھانے دار نہیں ہوں، لیکن بہتر ہے کہ ہم بھلے مانسوں کی طرح بیٹھ کر بات کر لیں۔ وہ خاموش رہا۔ کبھی تو لگتا تھا کہ ایک دم مجھ پر پل پڑے گا اور کبھی پرسکون دکھائی دینے لگتا تھا۔ میں نے حوالدار سے 2 سگریٹ منگوائے اور 1 سگریٹ سلگا کر اسے دیا۔ دیکھو واحدی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے جس طرح میرے گھر کو آگ لگائی ہے اور باہر نکلنے پر مجھے گولیوں سے بھوننے کی کوشش کی ہے، تم کسی بھی طرح رحم کے قابل نہیں ہو۔ تم پر سخت سے سخت کیس بن سکتا ہے، بلکہ اگر تم کسی ایسے ویسے تھانے دار کے ہتھے چڑھ جاتے تو وہ پولیس مقابلے کے بہانے تمہیں ٹھنڈا بھی کر سکتا تھا۔ کہنے سے میرا مطلب ہے کہ میں تمہیں خاصی رعایت دے رہا ہوں اور تم اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ واحدی کی نگاہوں میں ابھی تک الاؤ بھڑک رہے تھے۔ میں نے کش لے کر کہا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے تمہاری بیوی سے کوئی بدسلوکی نہیں کی اور تمہیں جس نے بھی یہ اطلاع دی ہے غلط ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی سے بے حد محبت ہے۔ جس سے محبت ہو اس کے خلاف کوئی بات بھی کانوں کو سچی نہیں لگتی۔ اگر میں تمہاری بیوی کے بارے میں کچھ کہوں گا تو تم ہرگز یقین نہیں کرو گے، لہٰذا بہتر ہے کہ فی الحال اس بارے میں خاموش رہوں۔ تم پورے 1.5 سال بعد جیل سے واپس آئے ہو سکتا ہے تمہیں بہت سے حالات کا علم نہ ہو۔ 1-2 دن ٹھہر جاؤ، میں ایسا ثبوت دوں گا کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ وہ ارنے بھینسے کی طرح مجھے گھور رہا تھا۔ نہایت خطرناک لہجے میں بولا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، صرف آپ جناب سے اتنی درخواست ہے کہ 2-2.5 دن ذرا سکون سے حوالات میں تشریف رکھیں، میں تصویر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ میری بات کچھ سمجھا اور کچھ نہیں۔ اسے الجھن میں چھوڑ کر میں حوالات سے باہر آ گیا۔ میرا ذہن سوچوں کا اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ اگر واقعی اس عورت نے مجھ پر یہ الزام لگایا تھا تو میرے لیے یہ بے حد خطرناک بات تھی۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جس دن واحدی کی بیوی دوسری دفعہ میرے پاس آئی تھی، میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ اچھے کردار کی عورت نہیں۔ یہ بات درست تھی کہ اس کا خاوند پھنسا ہوا تھا اور یہ بھی صحیح تھا کہ وہ کسی طرح اسے چھڑانا چاہتی تھی، مگر اس نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ ثابت کرتا تھا کہ وہ بدگماش عورت ہے۔ مجھے آج بھی یقین ہے کہ خاوند کے بعد اس کے تعلقات کسی نہ کسی سے ضرور رہے ہوں گے۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو اپنی جوانی کی ہر رات کا حساب رکھتی ہیں۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ قریبی چوکی کا ایک ASI نوازش علی سیالکوٹ کا رہنے والا ہے اور اسی علاقے کا رہائشی ہے جہاں سے 1.5 سال قبل واحدی کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ میں نے شام کے وقت نوازش علی کو اپنے تھانے بلایا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ واحدی کی بیوی کے متعلق کچھ تفتیش کرے۔ میں نے اس سے واحدی کا ذکر کیا تو وہ بری طرح چونک گیا۔ کہنے لگا، کہیں آپ مہتاب کے خاوند کا ذکر تو نہیں کر رہے جو 2 ہفتے پہلے جیل سے چھوٹا ہے؟ میں نے کہا، ہاں وہی جسے استاد لنگڑ بھی کہتے ہیں۔ نوازش کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آنے لگا۔ بولا، جناب میرا اپنا بھی قیافہ ہے کہ وہ ٹھیک عورت نہیں ہے۔ شاید آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ وہ ہماری ہی گلی میں 2-3 گھر چھوڑ کر رہتی ہے۔ اس نے سری نگر سے اپنی کسی چاچی کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے بلا رکھا ہے۔ یہ بھی ایک چنڈال سی بوڑھی عورت ہے۔ بوڑھی کا کوئی رشتہ دار اکثر اس سے ملنے آیا کرتا ہے۔ یہ ایک 30-32 سالہ شخص ہے، شاید شوکت نام ہے اس کا۔ ایک روز میں نے مہتاب کو اس شخص کے ساتھ سینما سے نکلتے دیکھا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس لفتے کے ساتھ مہتاب کا کوئی چکر ہے۔ نوازش کی اطلاع نے مجھے خوش کر دیا۔ میں نے کہا، یار تو نے بڑے مطلب کی بات کی ہے، تو ذرا سیالکوٹ جا کر اس معاملے کی CID کر۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح واحدی کو اس کی بیوی کا اصل چہرہ دکھایا جائے۔ وہ بڑی نیک پروین سمجھتا ہے اس کو۔ چھٹی کی بات ہے تو چھٹی میں تجھے لے دیتا ہوں، 1-2 دن آرام بھی کر لینا۔ وہ بولا، لیکن ایک بات ہے نواز صاحب،
جب سے واحدی جیل سے چھوٹا ہے شوقہ مجھے کم کم ہی نظر آیا ہے۔ ہو سکتا ہے واحدی کے جیل سے آنے کے بعد ان دونوں نے قطع تعلق کر لیا ہو۔ میں نے کہا اگر ایسا ہے بھی تو یہ تعلق پھر قائم ہو سکتا ہے۔ 1-2 روز میں یہ مشہوری ہو جائے گی کہ واحدی پھر پکڑا گیا ہے اور اس دفعہ اس پر لمبا ہی کیس پڑ گیا ہے۔ اس کے علاوہ میرا ASI بھی سیالکوٹ جا کر واحدی کی بیوی سے سرسری پوچھ گچھ کرے گا۔ اگر واقعی اس عورت کا کسی سے یارانہ ہے تو واحدی کی گرفتاری کے بعد وہ بے فکر ہو جائے گی اور دوبارہ میل جول شروع کر دے گی۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا ہوں۔ نوازش میری بات سمجھ رہا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جناب، میں کل ہی سیالکوٹ چلا جاتا ہوں اور اس معاملے کی ٹو لگاتا ہوں۔